व्यूवर्स, आज हम अपनी ईद मनाने के लिए जिन शख्सियत के घर में मौजूद हैं, यकीनन वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि हम आज वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब के घर मौजूद हैं। यहाँ हम इनके साथ आज का दिन यानी ईद का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और आपके तवस्सुत से रोही टीवी के तमाम देखने वालों को, तमाम अहलियान वतन को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। यकीनन मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा प्रोग्राम आपके साथ होगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा? जी, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा गुजरा। ज़्यादातर रोज़े तो आपको पता है कि उसमें बादल और बारिश का समा था, तो पहली दफ़ा ऐसा रमज़ान काफ़ी सालों के बाद मिला कि जिसमें गर्मी में उतनी शिद्दत नहीं थी। एग्जैक्टली। और अब जो मैं ईद के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ईद का दिन कुछ वक्त तो गुजार चुके हैं और जो बाकी वक्त है वो ईद का दिन आप किस तरह से गुजारेंगे? जी, जैसे आपके इल्म है कि सबसे पहले तो ईद का दिन जो खुशी का दिन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग एक नमाज ईद की पढ़ते हैं सब मिलके। तो सबसे पहले हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इज्तिमाई तौर पे कि उसने हमें ये तौफीक दी थी कि ये रमज़ान हमने इसमें पूरे रोज़े रखे, अल्लाह ताला की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की, अल्लाह ताला की इबादत की और एक अल्लाह ताला की मौजूदगी का एक एहसास अपने अंदर पैदा किया। बिल्कुल। तो उसके बाद ये है कि फिर ईद का दिन खुशी का दिन होता है, तो इसमें मिलना मिलाना और फिर एक महीने के बाद पहली दफ़ा ऐसा होता है कि दिन में आप अपनी मर्ज़ी से खा पी सकते हैं। तो एक चेंज का एक मुख्तलिफ सा एहसास होता है। मिलने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। ये वाली ईद मीठी ईद कहलाती है। बिल्कुल। तो इसमें सेवइयाँ और दीगर मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। तो वो सारा सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी में हमारे जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे एक तो मैसेजेस का भी आपको पता है कि व्हाट्सएप पे एक तांता बन जाता है चांद रात से ही। तो और अब तो ये बहुत चीज़ें एक्सपैंड होना शुरू हो गई हैं। जी, तो वो उनका जवाब देने में भी अक्सर फिर अपना काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ें ईद के दिन के साथ बड़ी मखसूस होती हैं कि इंसान कैचअप करे, फिज़िकली मिलने वालों से भी कैचअप करे और जो व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे होते हैं उनका भी जवाब दे। अच्छा सर, इस दफ़ा आप अपनी जो ईद है वो अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। मेरी फैमिली एक्चुअली इस तरह है कि कुछ बच्चे हमारे साथ रहते हैं और बाकी बच्चे फिर अमेरिका में पढ़ते हैं। अच्छा। तो फैमिली साथ भी है लेकिन फैमिली अलग भी अधूरी सी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, वो भी ईद के मौके पे वीडियो लिंक के ज़रिए व्हाट्सएप पे हमारे साथ खुशियों में शरीक हैं। लेकिन तो ये सर, आप ये ईद अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत चेंजिंग्स भी होंगी और कुछ बच्चे जो नहीं थे वो भी मौजूद हैं, तो किस तरह, क्या आपके एहसास हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, बहुत हम अच्छा फील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो सारे एक साथ हैं, हमारी जो डॉटर इन लॉ हैं नूरुल हया, वो भी हमारे साथ हैं। ये वो पहली ईद है जो हमारे साथ मना रही हैं। दिसंबर में मेरे बेटे की शादी हुई थी, तो ये इस दफ़ा ईद जो है इसमें फैमिली में इजाफा भी हुआ है। बाकी फ़रा हमारी बेटी है, राबिया और उनकी दोस्तें भी जो हैं, सहेलियाँ हैं, वो सब आ रहे हैं। तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ईद का असली मज़ा है। बिल्कुल। और अब तो आपके फैमिली मेंबर्स भी माशाल्लाह से इंक्रीज हो गए हैं, तो अब तो मज़ा और दोबाला हो गया होगा यकीनन। बिल्कुल। ठीक है। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह अब मेरी एज में और आपकी एज में डिफरेंस है, तो यकीनन हमारे ईद मनाने के तरीक़ों में भी बहुत फ़र्क है। तो जो पहले ईदें होती थी वो मुख्तलिफ होती थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप कम उम्र के थे तो आपकी उम्र में ईदें कैसी होती थीं और अब जो ईदें मनाई जाती हैं क्या फ़र्क है इनमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ईद जो है हर एज ग्रुप में इंसान का जो ईद का एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। छोटे बच्चों के लिए ईद का जो मौका होता है ख़ास तौर पे वो ईदी जमा करने से रिलेटेड होता है कि जितने उनके चचा, मामू, खालू, खाला जितने लोग आते हैं, वो फूफियाँ वो उनको ईदियाँ देती हैं। बच्चे ईदी जमा करते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो एक बच्चे की जो ईद होती है उसका फोकस होता है ईदी या तोहफे या इस तरह करके। और इसी तरह
عید ہمیشہ جو ہے نئے کپڑوں سے متعلق ہوتی ہے کہ عید کے نئے جوڑے، عید کا نیا جوتا، یہ ایک ہماری جو تہذیبی روایات ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ اور کسی موقع پہ نئے جوڑے بنائے جائیں یا نہ بنائے جائیں، عید کے موقع پہ بنائے جاتے ہیں. تو جس طرح انسان زندگی میں ایڈوانس کرتا ہے، پھر ایک سٹیج آتا ہے جیسے یونیورسٹی یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں عید کا ایک اور ڈفرینٹ مزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتا ہے فیملی کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد ایک اگلا سٹیج آتا ہے کہ جب انسان لائف میں سیٹل ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ جو ارلی والا سٹیج ہے اس میں پھر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں عید ملنے کا رواج ہے. بالکل. کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں فیملی میں وہ اپنے بزرگوں کے پاس جا کے عید ملتے ہیں. تو شادی میری 1996 میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد تقریباً 15 سال یہ روٹین رہا کہ عید کے دن نماز پڑھ کے سوئیاں کھا کے پھر نئے کپڑے پہن کے رشتہ داروں کا ایک سرکل شروع ہوتا ہے. اور اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑے بزرگ رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے ہاں جاتے ہیں. تو عید میں جہاں خوشیاں آتی ہیں تو وہاں بہت ساری یادیں بھی آتی ہیں. وہ لوگ یاد آتے ہیں جو پہلے ہم میں ہوتے تھے اور اب ہم میں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں اب. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر آپ نے بتایا، جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کا بیسک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم عیدی جمع کریں. آلدو میں بھی ابھی اس ایج میں ہوں، لیکن سٹل میرے اندر یہ شوق ہے کہ میں اپنی عیدی اکٹھی کروں بڑوں سے. تو آپ بھی جب اس عمر میں تھے آپ کو بھی شوق تھا کہ آپ عیدی اکٹھی کریں؟ جی بالکل شوق تھا. اور اس میں یہ تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ کئی عیدوں کے تجربے کے بعد 2-3 اس میں خاص باتیں تھیں. وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ کون سے میرے ماموں یا چچا جو ہیں وہ کھلے دل والے ہیں، وہ عیدی بہت زیادہ دیتے ہیں. تو پہلے ان کے ہاں جانے کے اوپر اصرار ہوتا ہے کہ پہلے ان کے ہاں جایا جائے. اچھا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی پیسوں میں. تو ہمارے ایک پھپھا تھے، وہ عید کا جو عیدی دینے کا اماؤنٹ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی پالیسی بنائی ہوئی تھی. اور یہ میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر بچے سے کہتے تھے کہ تم بتاؤ تم کس کلاس میں ہو، جس کلاس میں ہوگے اتنے روپے ملیں گے. تو اس زمانے میں پھر جیسے اگر باقی لوگ 50 روپے یا 20 روپے دیتے تھے، تو وہ اس زمانے میں بچے کی کلاس اگر 6 کلاس میں تو 6 روپیز اور 5 کلاس میں تو 5 روپیز. تو پھر انسان یہ سوچتا تھا چلو اگلے سال تو زیادہ مل جائیں گے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تو اب پیسوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اگر 10 روپے یا 50 روپے بھی عیدی ملتی تھی تو بہت بڑا اماؤنٹ سمجھا جاتا تھا. اور بلکہ اصل میں تو یہ ہے کہ بہت سارے جو بزرگ ہوتے ہیں جب وہ عیدی دیتے ہیں آج بھی، کہ وہ ایک علامت ہوتی ہے پیار اور محبت کی. یعنی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ 50 یا 100 روپے کا نوٹ بھی عیدی پہ دیں، بے شک کہ دوسرے لوگ 1000 روپے اور 5000 روپے آپ کو دے رہے ہوں، لیکن وہ جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور آپ ان کو آداب کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہدیے شکر کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، یعنی ان کی محبت اور برکت کے لیے قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر یہ والا جو ایکسپیرینس آپ بتا رہے ہیں نا کہ اپنے ملک کی اور جو باہر کی عیدیں ہوتی ہیں ان میں بہت بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور پھر اسپیشلی جب آپ اکیلے ہوں، چلیں آپ کی فیملی ساتھ ہو اور پھر آپ اپنے ملک میں نہ عید منا پا رہے ہوں، تو پھر بھی تھوڑی سچویشن جو ہوتی ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اکیلے وہاں ہوں، اپنے ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں موجود نہیں ہیں اس وقت، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، تو تب کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور کیا کمی ہوتی ہے آپ کو فیل کہ یہ چیزیں نہیں ہیں؟ آئی وش میں اپنے ملک میں ہوتا، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. جی بڑا آپ نے اچھا پرٹیننٹ سوال کیا ہے. اس کے بھی 2 ایسپیکٹس ہیں. جیسے ہم نے بھی اپنی زندگی کی بہت ساری عیدیں دیار غیر میں گزاری، اسپیشلی جب میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا 8 سال کے قریب، 1988 سے 1996 تک. تو وہاں پہ ایک تو سب سے بڑا چینج یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کا عید کا دن ہے، ہمارے ملک میں تو سب لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں، تو عید کا دن تو ایک طرح سے عید کا دن ہوتا ہے پورے ملک میں، ماحول عید کا، سما عید کا ہوتا ہے. لیکن دوسرے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ورکنگ ڈے میں آ رہی ہوتی ہے، وہ کوئی پبلک ہالیڈے نہیں ہوتا. تو آپ کو اسپیشلی ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں اپنی، یعنی اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب سے آف لینا پڑتا ہے، یا اپنی چیزیں ایکٹیویٹیز ریسکیڈول کرنی پڑتی ہیں جو آپ کی پروفیشنل یا ورک ریلیٹڈ ہے. اور پھر آپ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے جو عید کی نماز ہے، جیسے یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی عید کی نماز بڑی اسپیشل ہوتی ہے کہ شہر میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، عیدگاہیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہر مسجد میں بھی عید کی نماز نہیں ہوتی بلکہ عیدگاہ میں ہوتی ہے، یا خاص جگہوں پہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن باہر کے ملک میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے جو مختلف ممالک کے مسلمان ہوتے ہیں وہ مل کے عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو ادھر ایک الگ سا رنگ نظر آتا ہے کہ
کہ آپ اپنے ملک کے کپڑے پہن کے عید کی نماز پہ آتے ہیں اور وہ اپنے روایتی لباسوں میں اکثر لوگ عید کی نماز پہ آتے ہیں، اور طرح طرح کے مسلمان ملکوں کے بچے آتے ہیں، افریقہ کے بھی، ایشیا کے بھی، مڈل ایسٹ کے بھی، تو اور خود امریکہ اور یورپ کے مسلمان بھی، تو وہ بھی ایک الگ رنگ ہوتا ہے۔ اور سر جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ہم جب باہر عید مناتے ہیں تو بڑی چیزیں اس میں آپ نے ایڈ آن کی، تو اس میں اپنے کلچر کو نمایاں دیکھ کے تو وہ جو خوشی ہوتی ہوگی میرے خیال سے وہ بہت بڑی خوشی ہے کہ ہم اتنے سارے کلچرز میں پھر بھی اپنے کلچر کو نمایاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ جی جی بالکل، یہ ایک یونیک سا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی اور کلچر ہے اور آپ کا اوریجن ہے وہ ڈسٹنکٹلی وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے عید والے دن۔ تو بڑی اسپیسیفکیشنز بھی ہوتی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہوگا اپنے آپ کو وہاں پہ نمایاں دیکھنا۔ بالکل، اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا اس طرح چینج ہو گئی کہ جیسے عید جب بھی آتی ہے تو دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، چاہے یورپی اور امریکی ممالک، امریکی صدر بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ عید کی جو مسرتیں اس پہ خوشی کا مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں، بلکہ جو امریکی صدر ہیں وہ ایک عید ملن پارٹی، عید ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں مسلم دنیا کے جتنے امبیسڈرز امریکہ میں ہوتے ہیں ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا جاتا ہے، اور یہ پچھلے ایک عرصے سے یہ روایت ہے وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی عید ہے وہ ایک طرح سے گلوبلائز ہو گئی ہے اور انٹرنیشنلائز بھی ہو چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے دیکھا ہے سر موسٹلی جو ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہیں، امریکنز ہیں، وہ بے شک کوئی بھی کنٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہ لوگ بھی اب عید منانا شروع ہو گئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کہیں امریکہ رہ رہی ہوں، انگلینڈ، کینیڈا، اینی ویئر، تو وہ جو میرا فرینڈ سرکل ہوگا بے شک ان کا کلچر ڈفرینٹ ہوگا لیکن وہ میرے ساتھ عید منائیں گے۔ بھی بالکل، یہ تو ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑی انسانیت کی بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر 6 ساڑھے 6 ارب 7 ارب انسان ہیں تو اس میں تقریباً 1.5 پونے 2 ارب مسلمان بھی ہیں، تو یہ ایک ہمیشہ سے ایک تہذیبی روایت رہی ہے، بر صغیر میں بھی یہ رہی ہے کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ہوتی ہیں ان کے جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں اس میں دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اور یہ روایت ہمیشہ سے چلتی آئی ہے۔ تو جب مسلمان عید منا رہے ہوتے ہیں تو جو دیگر کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جیسے جب وہ لوگ کرسمس مناتے ہیں یا کوئی اور ایونٹ مناتے ہیں تو ہم ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کا عید کا دن ہے اور اب یہ ہمارا عید کا دن ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، باتوں کا یہ سلسلہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویورز یقیناً آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے ایسی شخصیت جو کہ جن کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور وہ صرف آن اینڈ آف نظر آتے ہیں، لیکن آج ہم ان کے ساتھ عید منا رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے چٹ چیٹ کر رہے ہیں ہم، تو میں تو بہت زیادہ اچھا فیل کر رہی ہوں اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا، واپس آؤں گی میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، بریک کے بعد آپ کی ہوسٹ واپس آ چکی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام چھوٹی عید بڑی خوشیاں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم موجود ہیں وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کے گھر۔ آج ہم عید منانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان سے تو ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، گفتگو ہوئی ہے اور بہت مزہ آیا ہے، تو ان کے ساتھ آج ان کی فیملی بھی موجود ہے، تو ابھی ان کی وائف موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ خیر مبارک۔ اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ گڈ۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا عید کا دن کس طرح سے گزرتا ہے، کیونکہ بینگ اے مدر رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر آپ وائف بھی ہیں، بینگ اے وائف، بینگ اے مدر، تو ڈیوٹیز ذرا بڑھ جاتی ہیں، تو آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ ذمہ داریوں میں جو عید ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ کافی بزی ہوتا ہے ہمارا، لائک ہم سٹارٹ سے جیسا یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پھر ہمارا ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بریک فاسٹ ہوتا ہے کسی ایک کے گھر پہ، ادھر چلے جاتے ہیں۔ بچے تو میرے یہاں پہ ہیں نہیں، سب امریکہ میں ہوتے ہیں، تو بس ملنے جلنے میں ہمارا زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ ملنے جلنے میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، تو بچے اور سر ایسی کون سی فرمائش کرتے ہیں کہ میں آؤں عید کی نماز پڑھ کے اگر ہم آئیں تو کھانے کی ٹیبل پر یہ ڈش جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے؟ آلو بھجیا۔ وہ بہت پسند ہے ان کو، پسند کرتے ہیں، تو اور عید والے دن بھی وہی ہو؟ ادر دین کباب وغیرہ بھی بنتے ہیں اور سوئی تو ظاہر بنتی ہے،
اور آلو بھجیا. تو آلو بھجیا یہ تو عید والے دن بھی ہم نے نہیں چھوڑنی. یہ عید والے دن بالکل ایسا ہی ہے. پھر جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ آج کا موقع تو اور خوشی کا موقع تو یہ زیادہ کھا لی جائے. بالکل. اور سکون سے ہوتا ہے نا ناشتہ کہ آرام سے بیٹھ کے کرتے ہیں. بالکل. اور سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنی عید کی شاپنگ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سر کی عید کیونکہ سر تو اپنے اسکیجول کی وجہ سے کافی بزی بھی ہوتے ہوں گے, تو کیا وہ اپنی عید کی شاپنگ خود سے کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں؟ طور پہ کئی دفعہ ٹاک شوز اور پروگرامز میں انگیج کیا, انٹلیکچوئل ٹاپکس اور تھیمز کے اوپر بھی, کلچرل تھیمز کے اوپر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو روہی ٹی وی ہے وہ جنوبی پنجاب کا ایک لائف کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے اور ایک پہچان ہے ہمارے ریجن کی. ہمارا اپنا چینل ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں انگیج کرتے ہیں, چاہے اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی ہو, عید کی سیلیبریشنز کے لیے ایک فیملی شو ہو یا کوئی اور ہو. تو میں خود جو ہے اپنے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بہاف پہ روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر. اور سر آپ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ابھی میں نے آپ سے آپ کے شوق کی بات کی, تو آپ نے بتایا کہ انٹرنیٹ براؤزنگ بھی کرتے ہیں آپ اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, تو سر موسیقی آپ کو پسند ہے؟ جی سم ایکسٹینٹ. یہ تیسری چیز تھی جو ہم بتانا بھول گئے. ڈیفینیٹلی جو ہمارا کلچر ہے, موسیقی اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. ہماری اپنی جو میوزیکل پروڈکشن رہی ہے, جو سانگز ہیں, لیرکس ان کی, جو میوزک اور میلوڈیز ہیں 50s کی, 60s کی, 70s کی, 80s کی, ہر دور کی, اسپیشلی جو آج سے کچھ سال پرانی ہیں, وہ بڑی ایک نوسٹیلجک وہ رکھتی ہیں کہ جب آپ گرو اپ ہو رہے تھے. تو ہم لوگ بہت شوقین ہیں, گھر میں بھی سنتے ہیں. جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورے ٹریول کا ٹائم 7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے گزارنے کے لیے جو ہماری میوزک ہے وہی جو ہے وہ ہمارا پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. سر اب تو چیزیں بہت زیادہ واسٹ ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارا کلچر ایکسپینڈ ہو رہا ہے, ہم باقی کلچرز کو اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہیں. بالکل. ایون دو ہمارا کلچر بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم جو ایبزارب بھی کر رہے ہیں وہ بھی چیزیں بڑی اچھی ہیں. بالکل. یہ دیکھیں گلوبلائزیشن ایک فنامنا ہے اور کلچرز تو بنتے ہی اسی طرح. کلچر تو ایک اسٹیٹک چیز ہے ہی نہیں, کلچر ایک ایوولوشنری چیز ہے. کلچر ہمیشہ ڈیولپ اور چینج ہو رہا ہوتا ہے, ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر نئی تھیمز آ رہی ہوتی ہیں. تو بالکل ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو یہ چینج ہے یہ ذرا ایکسلریٹ بھی ہو رہا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایکسیس ہے مٹیریل کی وہ ایک بہت واسٹ ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو ہالی ووڈ کے اندر بھی جو ہے جو ہمارے ایکٹرز ہیں, لارج نمبر آف ایکٹرز ہمارے آ رہے ہیں, اور جو ہمارے ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ہیں, شادیاں ہیں, ان کو ایز اے نارمل ایکٹیویٹی دکھایا جا رہا ہے. ایسی موویز بھی انڈلج ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ بات, کیونکہ ہمارا کلچر اور باقیوں کا کلچر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر اتنی ایکسیپٹنس ہے کہ ہم اپنے کلچر کے ساتھ ساتھ باقی تمام کلچرز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویورز بہت ساری باتیں ابھی ہم نے ان کی وائف سے بھی کی ہیں, ان سے بھی کی ہیں, اور مزید یہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ ابھی بریک کے بعد ان کی فیملی ہمیں جوائن کرنے والی ہے. تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا ہے پروگرام چھوٹی عید بڑی خوشیاں, اور میں ابھی جاؤں گی بریک پہ اور بریک کے بعد واپس آ. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد آپ کی ہوسٹ واپس آ چکی ہیں اور ہم ایک کیوریوسٹی کے ساتھ گئے تھے اور اب ہم واپس آ چکے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کے گھر, اور ہم آج عید کا جو دن ہے ان کی فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ابھی میرے ساتھ وی سی صاحب کی بیٹی موجود ہیں فرح. فرح کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہیں آپ؟ اوکے فرح, سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. تھینک یو, آپ کو بھی خیر مبارک. اوکے فرح, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 7th کلاس میں پڑھتی ہیں, یعنی ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں. جی بہت چھوٹی ہیں. اچھا, گھر میں بھی سب سے چھوٹی ہیں؟ ہاں جی 5th. پھر تو سب کا لاڈ پیار اکٹھا ہو کے آپ کو ملتا ہوگا. جی بالکل, کیونکہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں وہ بہت لاڈلا ہوتا ہے, اسی کو سارا پیار ملتا ہے. پیار کے ساتھ ساتھ چھوٹے کو نا عیدی بھی بہت زیادہ ملتی ہے. تو آپ کو کتنی عیدی مل چکی ہے اور کیا پلانز ہیں آپ کے؟ یوزلی عیدی مما ہی لے لیتی ہیں ان میں. Oh my تو God. فرق تو پڑتا نہیں ہے کہ کتنے ملے ہیں. یہ سب بچوں کا سمیت میرے یہی دکھ ہے ہم سب کا کہ ہمارے پیرنٹس ہماری عیدی کیوں لے لیتے ہیں, ایسے ہی ہے.
تو آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا اس عید پہ کوئی ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں کہ اس عید پہ اگر میری اتنی عیدی اکٹھی ہو گئی تو میں اس کا یہ کروں گی یا اس کی یہ چیز لوں گی؟ اگر لائک اس سال میں کوئی اسپیسیفک چیز میں کر رہی ہوں، جس طرح لائک مجھے آرٹس کا کافی شوق تھا ایک ٹائم پہ، تو اس میں کرتی تھی کہ میں اس طرح کی چیزیں لوں گی، اسکیچ پینسلز یا پھر کلر پینسلز، تو اس میں ہوتا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ میں لائک پاگل ہو جاؤں. اچھا، دیٹس گریٹ. آپ کو آرٹ کا شوق ہے تو اسکیچنگ کرتی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، گڈ. کبھی کسی کا، مما بابا کا، فیملی میں سے کسی کا اسکیچ بنایا؟ مما کا ایک بار ٹرائی کیا تھا لیکن وہ اتنا اچھا نہیں نکلا. اچھا، مما کا ٹرائی کیا تھا لیکن اچھا نہیں بنا، تو سب کو دکھایا پھر؟ کیسے کمپلیمنٹس ملے؟ میں نے سب کو نہیں دکھایا. کیوں؟ وہی تو دکھانا تھا. چلیں کوئی بات نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کا یہ جو دن ہے وہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ کیا ہے لوگوں میں، اور ویسے بھی آپ کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا ہے، تو بیٹیاں ویسی ذرا نا والد کے زیادہ کلوز ہوتی ہیں، تو میں بھی اپنے والد کے بہت زیادہ کلوز ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ کے قریب زیادہ کون ہے، بیٹیاں یا بیٹے؟ ہاں، یہ بڑا چیلنجنگ ہے. اب اگر ان سے پوچھا جائے تو، کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس کرتا ہے کہ شاید پیرنٹس مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پیرنٹس تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ مجھ سے زیادہ قریب ہے. بچے خود بہتر بتا سکتے ہیں. اور نور ہماری فیملی میں ایڈ ہوئی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے صحیح کہا، جیسے ہماری ایک اور بیٹی آ گئی، اور اس ایڈیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمار ہے ان کی ایک لائف کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور دونوں مل کے ایک ہیپی ہاؤس ہولڈ اسٹیبلش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے. جو لائف کا سرکل ہے وہ چلتا رہتا ہے. ایک نئی جنریشن جو ہے وہ اب اپنی فیملی اسٹیبلش کر رہی ہے، تو ایک طرح سے ہمارے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہے، اور اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچایا کہ ہمیں ان بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئیں. تو عمار اور نور جو ہیں ہماری فیملی کے لیے ایک بہت خوشی کا موقع تھا. دسمبر میں ابھی کوئی 3 مہینے پہلے ان کی میرج سیریمنی ہوئی. بہت خاندان میں بہت خوشیاں منائی گئی. یعنی ہمارے خاندان میں ایک بڑی اچھی میرج کے طور پہ ہوا، سب لوگ آئے. تو اس لحاظ سے یونین ہو گیا سب کا. یونین ہو گیا، سب نے انجوائے کیا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کی جنریشن کی جو میرجز تھیں وہ 25-26 سال پہلے ہوئی تھیں. اچھا. پھر اب ہمارے بچوں کی وہ باری آئی، تو بیچ میں ہمیشہ 10-15 سال کا گیپ آ جاتا ہے. تو خاندان میں، یعنی آپ کے والی جنریشن کے بعد خاندان میں یہ پہلی شادی تھی؟ اس لحاظ سے کہ جب ہمارے بھائی بہنوں کی ہو گئی، وہ 90s میں ہی سب کی ہو گئی، تو پھر 2000 اور 2010 والا جو ڈیکیڈ تھا 20 تک، اس میں پھر کوئی میرجز نہیں تھیں. پھر اب جیسے ہمارے بچے جب اس ایج پہ آئے ہیں تو ایک طرح سے وہ پرانی یادیں آتی ہیں. جیسے اس وقت سیلیبریٹ کیا گیا تھا، تو ہماری جنریشن نے اب سیلیبریٹ کیا ہے. اب ان بچوں کی باری آ گئی ہے. تو عمار کی اور رملہ کی، ہماری بڑی بیٹی کی ہو گئی دسمبر میں شادی. تو نور ہمارے گھر میں ایڈ ہوئی ہیں. نور جو ہیں یہ BS سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھیں بحریہ یونیورسٹی میں. تو ماشاءاللہ یہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر رہی. تو ہم جو بھی ان کے پروفیشنل اور پرسنل ایمبیشنز ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس میں کامیابی دے، اور ایک ان کو اور عمار کو بہت ہی ایک ہیپی فیملی لائف دے، اور ہم ان کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکیں. آپ لوگ ان کی زندگی میں جو خوشیاں آپ لوگ ان کو جی سکیں. بالکل آمین. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت مشکور ہوں آپ کی. میری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. ہمیں بہت مزہ آیا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں، اور عید کی خوشیاں اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ منا کے ہماری عید کی جو خوشیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو تھینک یو سو مچ آپ کا، میم آپ کا، اور فرح آپ کا بھی، اور نور آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں بہت مزہ آیا، اور یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا مجھ سے مل کے اور مجھ سے بات کر کے بھی، اور روہی ٹی وی کے ساتھ اپنی عید منا کے یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا. ویورز، یہ تھا آج کا پروگرام، عید اسپیشل پروگرام. اور عید کی خوشیاں منائیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. یقیناً خود تو خوش رہیے، لیکن دوسروں کی خوشی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے، اور کوشش کریے کہ آپ کے تھرو کسی کو بھی کوئی دکھ نہ ملے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ملے. تو پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.